अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बारिश कुरैशी आप सभी का फिर से एक बार इस्तकबाल करता हूँ अपने बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म अकाइड मास्टर क्लास के अंदर। अभी तक हमारे बेस्ट लेवल के 6 लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके और सेकंड टॉपिक हमारा चल रहा है। अब हमारा जो फ़िलहाल जो टॉपिक चलेगा वो 7वें लेक्चर के अंदर वो हमारे गुनाहों के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत से क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में, गुनाहों के बारे में, इन सब के बारे में फ़िलहाल अभी हम बात करेंगे। तो हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तनीबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तबख़्सू वला यग़्तिब बअज़ुकुम बअज़ा। इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि कुछ गुमान गुनाह हो जाते हैं और एक दूसरे के जो ऐब हैं उन्हें टटोलो ना, जासूसी ना करो कि किसके अंदर कौन से ऐब हैं, किसके अंदर क्या ऐब है, इससे बचो। और ना तुम में से कोई किसी की गिबत करो, यानी किसी के पीठ पीछे बुराई ना करो। हदीस शरीफ में आता है कि बेशक बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है, फिर अगर वो गुनाह छोड़ दे, इस्तिगफार कर ले तो वो धब्बा मिट जाता है, और ना करे तो वो धब्बा जो का तो रह जाता है। आज हम जो हमारा लेक्चर होगा इसमें आज हम जानेंगे मूल इबारत सबसे पहले कि किताब क्या कहती है। तो आज हमारा है लेक्चर 7 बेइज्जती जेवर। अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहराना, नाहक किसी को कत्ल करना, और वे औरतें जिनकी औलादें नहीं होती, किसी की औरत की जच्चगी जी के हालत में कुछ ऐसे टोटके औरतें करती हैं कि भाई इसका बच्चा मर जाए और हमारे हो जाए, ये सब फिलहाल जो गुनाह है ये भी नाक खून में ही शामिल होता है। मतलब माँ बाप को सताना, जिना करना, यतीमों का माल खाना, और तो लड़कियों को मिरास यानी विरासत में हिस्सा न देना, और भी बहुत सारे गुनाह हैं, जैसे नमाज को छोड़ देना, रोज़े का छोड़ देना, हज का छोड़ देना, अगर ताकत हो फिर भी हज को छोड़ देना, ज़कात अदा ना करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, ये क्या है? ये बड़े बड़े गुनाह हैं। अब जो किताब की मूल इबारत है वो बहुत ही लंबी है, पढ़ने में टाइम लगेगा और समझने में कुछ नहीं आएगा। मैं आपको कुछ नोट्स के ज़रिए से, देखो टॉपिक आज ही ख़त्म हो जाएगा ये वाला, कल से जो अगली वीडियो आएगी इसमें नया टॉपिक चलेगा, अगली बार से जो आएगी उसमें नया टॉपिक शुरू होगा। आज तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आपको जल्दी से मैं नोट्स बनाकर इसको भी ख़त्म करते हैं। लेकिन हाँ, जल्दी की हालत में ये नहीं कि जल्दी ख़त्म कर देंगे, आसान सुकून के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक बात जाननी है कि कुछ बड़े बड़े गुनाह होते हैं। कुछ क्या होते हैं? बड़े गुनाह होते हैं। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना है, ये बात नोट कर लीजिए आप। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना। शिर्क करना, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को खुदा मानना, ये क्या है? बोलो भाई, शिर्क है। अब शिर्क कैसे? हम लोग मान लीजिए भी गैर मुस्लिम लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर कोई आग की इबादत कर रहा, कोई चांद की इबादत करता है, कोई सूरज की इबादत कर रहा, कोई बुतों को खुदा मान रहा, कोई किसी चीज़ की इबादत कर रहा, कोई किसी चीज़ की इबादत कर रहा, ये सब क्या है? शिर्क है। कब्रों पर सजदा करना, अल्लाह ताला से छोड़कर पीरों से मांगना, ये सब भी तो शिर्क के अंदर आते हैं। इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, लेकिन आपको फिर ये टॉपिक आ गया तो मैं आपको बता। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क करना। बस ये बात आप नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क करना, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। अब कुछ बड़े गुनाह होते हैं, सबसे पहले तो आते हैं ईमान और अकीदे को खत्म करने वाले।
ایمان اور عقیدے کو ختم کرنے والے. ایمان اور عقیدے کو ختم کرنے والے میں سب سے پہلا آتا ہے شرک. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو ماننا، کسی کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید کو چھوڑ کر نا امید ہو جانا، غیر خداؤں سے مانگنا، یہ سب کس کے اندر آتے ہیں؟ شرک کے اندر. یہ ساری چیز ایمان اور عقیدے میں سب سے پہلے شرک. اس کے بعد آتی ہے عبادت کی کمی. سب سے بڑے گناہ میں کون سی آتی ہے؟ عبادت کی کمی. شرک کے بعد گناہ آتا ہے نماز کا چھوڑ دینا. یہ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. دوسری جو چیز آتی ہے بڑے گناہوں میں وہ آتی ہے عبادت میں کمی. عبادت میں کمی یعنی نماز اور قرآن کو چھوڑ دینا. نماز کو چھوڑ دینا، روزوں کو چھوڑ دینا، نماز قضا کر دینا، قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کو بھلا دینا بالکل. یہ کئی میں آتے ہیں چند بڑے گناہوں کے اندر. یہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ عبادت میں کمی. ہم نماز کو چھوڑ دیں عبادت میں کمی ہوگی، قرآن کو چھوڑ دیں عبادت میں کمی ہے، روزہ چھوڑ دیں یہ سب کمی ہے، یہ عبادت کے اندر کمی کی بات. اس کے بعد ایک تیسری چیز اور آتی ہے حقوق العباد. حقوق العباد، ماں باپ کو دکھ دینا، یتیموں کا مال کھانا، بیٹیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا، وہ سب حقوق العباد کے اندر آتا ہے. پڑوسی کو ستانا، گھر والوں کو تکلیف دینا، محلے والوں کو تکلیف دینا، پڑوسی کو تکلیف دینا، غریبوں کی مدد نہ کرنا، یتیموں کا مال کھا جانا، بیٹے کو وراثت میں حصہ نہ دینا، یہ سب کس کے اندر آتے ہیں؟ حقوق العباد کے اندر آتے ہیں. تو یہ بھی کچھ چند بڑے گناہ ہیں. اس کے بعد آتا ہے لین دین اور زبان کے بارے میں. انسان جھوٹی قسم بہت کھاتا ہے. جھوٹی قسم انسان زیادہ کھاتا ہے اور انسان کو کوئی پرواہ بھی نہیں رہتی کہ میں نے جھوٹی قسم بھی کھا لی، انسان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی. یہ بھی تو گناہ ہے. ہم جھوٹی قسم والا کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. کچھ بات ہوگی فوراً ایسی قسم کھائیں گے جیسے ہمارے سے بڑا سچا تو ہی نہیں. تو یہ بھی تو آتا ہے زبان کے بارے میں. جھوٹی قسم کھانا، جھوٹ زیادہ سے زیادہ بولنا، غیبت کرنا، لوگوں کے اندر عیب ڈھونڈنا، سود کھانا، جوا کرنا، جگہ خوری کرنا، یہ سب کس کے گناہ ہیں؟ لین دین اور زبان کی گناہ ہے. لین دین میں کون سا ہے؟ سود آ جائے گا، جگہ خوری آ جائے گی. سود کو کوئی کچھ سمجھتا ہے؟ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے، ہم کو سمجھ ہی نہیں رہے کسی چیز کو. یہ کس میں اندر آتے ہیں؟ بڑے گناہوں کے اندر. سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کچھ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں. میں نے بہت لمبی لسٹ دی، میں نے آپ کو ان لسٹ میں سے بھی جو مخصوص جو بڑے بڑے گناہ ہیں نا وہ آپ کے سامنے پیش کر دی. نماز کا چھوڑ دینا گناہ، شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، قتل کر دینا گناہ، کسی اور کے سامنے جھک جانا گناہ، جھوٹ بولنا گناہ. اور ایک بات یاد رکھنا، جھوٹ سے انسان کبھی بھی نفع نہیں اٹھا سکتا. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بتائیں کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں انسان کو، پھر انہیں چھپانے کے لیے اور جھوٹ، اور بس انسان پھر جھوٹ کے دلدل میں گر جاتا ہے. جس انسان کو ایک بار جھوٹ کی عادت لگ گئی اس سے جھوٹ آسانی سے چھوٹتا نہیں. وہ ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، جس کو جھوٹ کی عادت لگ جاتی ہے. یہ جھوٹ کی عادت ایسی ہے جو انسان گناہ کر لے اور یہ سوچ لے کہ مجھے سکون مل جائے گا، کبھی نہیں مل سکتا. آپ کی گالی کسی سے پوچھ لیجیے دنیا میں کہیں پر چلی جائیے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو جو چین اور سکون ملے گا صرف اللہ کے ذکر سے ملے گا. اللہ کو چھوڑ دو کہاں سے سکون مل جائے گا؟ ابھی نہیں مل سکتا. آپ نمازوں کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، اچانک ہی دل میں مطلب الگ ہی چیز، ایک چیز اتپن ہو جاتی ہے، الگ ہی چیز پیدا ہو جاتی ہے. گناہ کرتا ہے انسان اور سوچتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، مطلب زہر بھی پی رہا اور یہ سوچ رہا کہ مروں بھی نا. کتنی بے وقوفی والی بات ہے.
ہر سب کو پتا کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، پھر بھی نماز چھوڑو۔ نماز کو تو مطلب کچھ سمجھتے ہی ہم، جمعے والے دن نماز بن گئی، جمعے والے دن تو سب سے پہلے غسل کر لیں۔ کچھ لوگ جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے غسل کر لیں گے، سب سے پہلے عطر لگا کے، اور کرتا پاجامہ بھی بالکل ایسی کڑک پریس کروائیں گے، کہنا ہے کہ کڑک پریس چاہیے میں تو کرتے ہوئے جمعے والے دن سے عطر لگا کے ایسے گھومیں گے تو آج ان سے بڑا حاجی صاحب کوئی نہیں، ان سے بڑا مولوی صاحب کوئی نہیں، اور ٹوپی لگا لیں گے سر پہ، اور سب سے پہلے جہاں مسجد میں نماز ہوگی وہاں چلے جائیں گے، اور سب سے آگے کے سب پہ۔ یہ حالت ہے، ہم صرف جمعے والے دن بنتے ہیں اور نمازوں کا کیا، یہ کون معاف کرے گا؟ اور ہم تو سمجھ رہے ہیں جمعے والے دن بھی جمعے کے فرض پڑھ لی، سنت بھی چھوڑ دی، دو مانگنے تک کٹے نہیں ملتا لوگوں کو۔ یہ کیوں ہو رہا؟ یہ اپنی من مرضی نہیں کر رہا، یہ اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ یہاں سے ہو رہا۔ کسی انسان کے اندر کیا طاقت ہے نماز کو چھوڑ دے؟ اللہ نہیں چاہتے سب کے سامنے سجدہ کروانا۔ کوئی انسان عبادت کو چھوڑ دے، اللہ تبارک وتعالیٰ کی تعریف کو چھوڑ دے، یہ سمجھ لے کہ اللہ کا جی وہ تو مجھے توفیق نہیں مل رہی اور وہ نہیں ہو رہا، اللہ تبارک وتعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے جھکے، اللہ تعالیٰ آپ کے سجدوں کو نہیں چاہتے۔ یہ بات ہو گیا جناب۔ لہٰذا ان چند بڑے گناہوں سے جتنا ہو سکے اتنا ہی بچنے کی کوشش کریں۔ کچھ گناہ ایمان کو خطرہ دیں گے، کچھ ہماری عبادت سے جڑے گناہ ہیں، کچھ ہمارے اخلاق و سماج سے جڑے گناہ ہیں۔ اخلاق میں نے بتایا تھا، میں خود کو ہر جگہ جاتا ہوں جہاں پر بھی بیان ہوتے ہیں، میں اخلاق کے بارے میں ضرور بتاتا ہوں۔ اخلاق انسانوں کو اپنا بیہیویئر لوگوں کے لیے اچھا بنانا چاہیے۔ خیر فی الحال اس پہ انشاءاللہ کبھی اور دن فرصت میں بات کری جائے گی۔ اب ان بڑے گناہوں میں سے ایک ایگزامپل اگر میں لے کے چلوں، پتا کے جو ہمارے کوئی باپ ہے، بھائی کسی کا کوئی باپ انتقال کر گیا تو جو لڑکے ہوتے ہیں نا، وہ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یہ کس میں آتا ہے؟ چند بڑے گناہوں کا ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ لڑکیوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہ ان کا حصہ ضروری نہ کچھ۔ اب کتاب کے اندر دوسری چیز آتی ہے، گناہ کرنے کے دنیاوی نقصان کیا ہوتے ہیں۔ گناہ کرنے کے دنیاوی نقصان کیا ہوتے ہیں۔ گناہ جیسے ہم نے کر لیا انسان نے، اس کا کیا کیا نقصان ہے، انسان کو اس سے کیا ملے؟ گناہ کرنے کا تو دیکھو نقصان ہی نقصان ہے بھائی، ایسے تو کوئی گناہ ہی نہیں جس کو کوئی فائدہ ملتا، کوئی بھی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کی روزی کم ہو جائے گناہ کرنے سے، انسان کی روزی میں کمی آ جاتی ہے، انسان کا اس سے علم چھین لیا جاتا ہے۔ آج کل کے طلبہ، یہ ہمارے آس پاس کے دوست بھی اور ہمارے اسکول میں بہت سارے لوگ سو کہتے ہیں کہ ہمارے یاد نہیں ہوتا۔ یہ پریکٹیکل والی چیز بتا رہا ہوں آپ کو، اپنی لائف کا ایگزامپل بتا رہا۔ آپ گناہ چھوڑ دو، آپ دیکھو علم کیسے بھاگا ہوا آئے گا، ذہن بھی تیز ہوگا۔ کس سے؟ گناہ چھوڑ دینے سے۔ علم ایک نور ہے، دل میں آپ یا تو اس نور کو بسا لو، یعنی علم کو بسا لو، یا پھر گناہ کو بسا لو، ایک ساتھ نہیں رہ سکتی نہیں۔ آج کل کے اگر ایگزامپل لیں، ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے نا، ساس اور بہو ایک جگہ رہنا پسند نہیں کرتی، یہ اسی طریقے سے مان کر چلیے، گناہ بھی اسی طریقے سے مان کر چلیے۔ آپ گناہ بھی کر رہے، ہر زنا میں مبتلا ہیں آپ، اور سوچ رہے ہمارے پاس علم بھی خوب نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے تو مال چھین لے جائے گا، اس کے بعد علم کو چھین لے جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کاموں میں رکاوٹ آنی شروع ہو جائے گی، انسان کو کام ہوتے ہوتے رک جاتا۔ لوگ نماز کو چھوڑ رہے اور کہہ رہے ہماری دکان میں تعویذ بنا، تو کیا بیوقوفی والی بات ہم نے تھا؟ گناہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کاموں میں رکاوٹ آنی شروع ہو جائے گی، دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی،
سکون نہیں ملنا، گناہ کرنے سے کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا. لہٰذا جس نے گناہ کو چھوڑ دیا دل کا سکون اس نے پا لیا. انسان کا بدن کمزور ہو جائے گا، انسان کا عمل خراب ہو جائے گا، ہے نا. انسان کے اندر توبہ کی کمی آ جائے گی، انسان عبادت سے دور ہو جائے گا، گناہ کرتا رہے گا، عبادت سے خوب دور ہوتا جائے گا. لعنت و آفت اس کو برس جائیں گی، اور موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اگر بنا توبہ کے مر گئے نصیب نہیں ہونا بھائی. نیک میں اور گنہگار میں صرف ایک بات کا فرق ہے. میں ہمیشہ ایک بات کو کہتا ہوں، گنہگار اور نیک میں صرف ایک بات کا فرق ہے، توبہ. صرف توبہ. ایسا ہے کہ نیک سے گناہ نہیں ہوتے، نیک انسان سے بھی گناہ ہوتے ہیں. نیک انسان گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے، اس کی یہ خاصیت اسے نیک بنا رہی ہے، اس کی یہ خاصیت اسے اللہ کا محبوب بنا رہی ہے. اور گنہگار بھی گنہگار ہوگا، وہ گناہ کرنے کے بعد ہو بیش کر رہا اور دوستوں میں ٹھاکے مار مار کے گناہ بتا رہا اپنے کہ رات تو میں نے یہ کر کے آیا، فلانے دن میں یہ کر کے آیا، اور توبہ نہیں کر رہا. فرق صرف ایک چیز کا ہے، توبہ کا. جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ اور دیکھو کتنی عزت ملے گی. جھکنا صرف اللہ کے سامنے. اگر آپ بلندی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا. وہ سے لوگ کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ بات غلط ہے. اگر میں آپ کو اپنے دل کے وچار بتاؤں تو کچھ پانے کے لیے اللہ کا ہونا پڑتا ہے. اگر ہم حقیقت میں بات کریں، عزت چاہتے ہیں اللہ کو ہو جاؤ. عزت عزت نبی کے طریقے کو پکڑ لو. عزت عزت بنا نبی کے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ دینے سے، میری بات یہ ہمیشہ یاد رکھنا، آپ عزت نہیں پا سکتے، بالکل نہیں پا سکتے. کوئی یہ سوچ لے گناہ کرنے کے بعد میرے تو خوب عزت ہے، پیچھے لوگ گالی بکیں ایسے انسان کو. کوئی عزت نہیں ایسے انسان کے سماج میں. اب ایک بات بتاؤ، جب گناہ کرنے پہ ہمیں کچھ نقصان مل رہے تو نیکی کرنے کا فائدہ بھی ملے گا. وہ جو انسان نیکی کرتا ہے، نیکی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، مطلب کچھ بھی، سب سے پہلے تو اس کی روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے. کہیں میں روزی میں اضافہ. گناہ میں کیا ہوتا ہے؟ روزی کم ہوتی ہے، یہاں پر کیا روزی بڑھاتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو آفتیں ہیں، جو بلائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے چھوڑا دے گا. نقصان کا بدلہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے دل میں چین ہوگا، اس کے دل میں سکون ہوگا، اس کے دل میں تسلی ہوگی. قرآن جب انسان وہ قرآن پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذریعے سے شفا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مرتبہ اونچا بنا دیں گے. میں نے پھر وہی والی بات کی، جب اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جھک جاؤ گے، جھک نہ پائیں اللہ کے سامنے، بلند کہاں ہو جاؤ گے دنیا میں. سمپل سا فارمولا ہے، پر محنت دیکھو کرنی پڑے گی. نفس کو تو ماننا پڑے گا. نفس کو ماننا اتنا آسان نہیں ہے، یہ کوئی بچے کا کھیل نہیں ہے کہ 2 روپے والی ٹوفی دلوا دے نفس ہمارا مان کے. نہیں، یہ تو زندگی بھر کی ہماری کشتی ہے. کبھی نفس ہمیں گرا دے گا، کبھی ہم نفس کو گرا دیں. یہ نہ سوچنا کہ ہمیں نفس سے چھٹکارا مل جائے گا، یہ تو زندگی بھر کا کام ہے. محنت تو کرنی پڑے گی. لڑائی اور سے نہیں ہے، لڑائی ہماری خود سے ہے، ہمارے نفس سے ہے. کسی اور سے لڑائی نہیں ہونی سکتی ہماری. کس سے ہونی چاہیے؟ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے. ہم دنیا میں لگے پڑے، وہ ہمارے ساتھ ٹوپ نہ جا، وہ ہمارے ساتھ نہ نکل جا، وہ ہمارے زیادہ پیسہ نہ کما لے. کیا فرق؟ اور آخری وقت میں کیا، سب کو پھر خالی آتی جانا. ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ خالی آ جانا تو محنت ہی کرنا چھوڑ دیں. یہ بیوقوفی والی بات ہے. محنت کرو، خوب کرو، پر کس کے راستے کو مان کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مان کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مان کے چلو. انشاءاللہ کامیابی ہے، نہ کوئی اٹکن ہے، نہ کوئی کچھ. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا نیکی سے؟ ہماری نسلوں کو بھی فائدہ ملے گا. کس کو فائدہ ملے گا؟ ہماری جو نسلیں ہیں ان کو بھی فائدہ خوب پہنچے گا. جب ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم یہ بات سوچیں گے کہ ہم نے قرآن پورا عمل کر لیا، کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. ہمارے دل میں خود ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں. جب وہ بچہ بھی حافظ بنے گا، قرآن کو بالکل بہترین عمل کرنے والا بن جائے گا، وہ بھی سوچے کہ مجھے اپنے بچوں کو بھی حافظ بنانا. دھیرے دھیرے جب ہم کرتے رہے اس طریقے سے، اگر پیڑھی چلتی رہی نا، ساری پیڑھی میں حافظ قرآن ہو جائیں گے.
ورنہ تو پتہ نہیں کتنی پیڑھیاں حافظ قرآن کا کوئی نہیں پتا، گھر میں قرآن کھلنے کا ہی نہیں پتا۔ آج کل ہم بہت سے حافظوں کو باہر پر دیکھتے ہیں کہ قرآن کو بالکل ہی مطلب نہ نماز کے نہ قرآن کے۔ ابھی کچھ دن پہلے محلے میں یاسین کے لیے میں گیا، وہاں پر شکایت ملی ماں کی کہ جوان بچے ہیں، لڑکا لڑکی بھی قرآن ہی نہیں کھولتے۔ قاضی رمضان میں کھلا تھا، اتنے دن ہو گئے کھلے ہوئے، 2-3 مہینے ہو گئے کھلے ہوئے قرآن میں۔ کتنی بیوقوفی والی بات۔ سب سے زیادہ گر رہا کون؟ جوان، ذہن سے گر رہے۔ اگر نوجوانوں کو اپنے اندر اپنا مرتبہ بڑھانا تو اللہ کا ہونا پڑے گا۔ یہ اتنا سا ٹاپک تھا جو کہ بالکل ختم ہو چکا۔ اب انشاءاللہ اگلی بار سے نیا ٹاپک شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان بات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔